फाइनली बाल वाला इस बैक। रंजीत सिंह 12 साल की उम्र में सरदार बन गए थे। अफगानों को पंजाब में घुसने नहीं दिया रंजीत सिंह। कोहिनूर को सबसे ज़्यादा बेदर्दी से किसने रखा? जब वो भाग रहे थे यहाँ से ईरान, तो ईरान में किसी दरिया के पास बैठे वुजू कर रहे थे तो भूल भी गए उसको। रंजीत सिंह को कोहिनूर कैसे मिला? कहा जाता है कि अगर आप कोहिनूर को भेजे तो 2.5 दिन का पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं। और डलहौजी ने कहा असी तो की लेना यार, दफा गए तो भेज होते। रंजीत सिंह ने कौन सी गलतियाँ की हैं? अंग्रेज़ औरत को अपने हरम में रखना उनका बड़ा शौक था। माई जिंदन जो है उसका हिस्ट्री में क्या किरदार है? सिख शाही खानदान के खात्मे का सबब बना अगर कोई एक किरदार, वो था। जिस हीरे के पीछे इतनी जंगें हुई, क्या वो असली हीरा है या नहीं? हाइलाइट्स आपने देखी। आज सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान हुसैन, जिनको आप जानते हैं बालवाला के नाम से। आज बालवाला से हमने समझा कि लाहौर को रंजीत सिंह ने किस तरह से फतह किया। कोहिनूर के बारे में ये क्यों मशहूर है कि कोहिनूर जिस किसी के पास भी गया मौत को लेकर आया। रंजीत सिंह ने कोहिनूर को कैसे हासिल किया, कोहिनूर के लिए अंग्रेजों ने कितनी जंगें लड़ी, और आज टावर ऑफ लंदन में मौजूद ये कोहिनूर क्या असली हीरा है भी या नहीं, ये सब जानिए इस पॉडकास्ट में। फाइनली बालवाला इज बैक। सर किधर गई मैं आजकल? एक तो ये हुआ कि बालवाला के जो ओनर हैं उनके साथ कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, कुछ माली मामलात थे, और फिर बालवाला मैं समझ रहा था कि बहुत ज़्यादा पाबंद भी हो रहा है कि आप एक ख़ास दायरे में रहते हुए काम करें। तो लेकिन आप जल्दी अपने चैनल लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह 1 अगस्त से। और क्या नाम क्या होगा? बालवाला 2? बालावाला। अच्छा, बालावाला। और इसके पीछे क्या? कुछ नहीं, बालवाला के पीछे भी कोई बहुत बड़ी विजडम नहीं थी। वो ये था कि हमें कोई और नाम सूझ नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि बाल आपकी शख्सियत का हिस्सा है, तो बालवाला नाम रख दिया। इसमें यह कि जो हमारा ऑफिस है वो ऊपर वाली बिल्डिंग में है, तो हम बाला हैं, वहाँ जेरी हैं, तो बाला वाला नाम रख दिया। और कंटेंट किस तरह का होगा इस पर? कंटेंट इसमें क्या नया देखेंगे हम? नया इसमें एक तो आप थोड़ा कुछ ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो जिन्हें आप अनसंग हीरोज़ कह सकते हैं। दूसरा, बहुत सी चीज़ें तब्दील भी हुई हैं, यानी पिछले 2-2.5 सालों में जब हम बालवाला कर रहे थे, बहुत सी इमारतें और कुछ नई दरियाफ्तें, हमारे इल्म में भी इजाफा हुआ है, वो भी नई बातें करेंगे हम। देखिए 15-20 मिनट के एक व्लॉग में आप किसी इमारत के बारे में या उससे मुतालिक कहानी बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें उन्होंने स्किप की हुई थी, बहुत छोड़नी पड़ती थी। बालावाला में ये होगा कि हम वो तमाम कहानियाँ कोशिश करेंगे सुनाएं और एक सीरीज़ बनाएं, ताकि इसका ज़्यादा बड़ा मकसद होगा एजुकेशनल, ताकि वो लोग जो सीखना समझना चाहते हैं लाहौर की तारीख़ को, इन इमारतों को, और 2000 साल की तारीख़ को लाहौर की, लाहौर से बाहर वज़ीराबाद, गुजरांवाला, पंजाब भर में बहुत बहुत रिच हिस्ट्री है, और फिर गंधारा की हिस्ट्री, सब कुछ इसके अंदर शामिल करेंगे और उसमें एक सीरीज़ बनाएंगे। जो पहले हम सीरीज़ नहीं बनाया करते थे। लाहौर पे तो इत्तेफाक था कि एक सीरीज़ बन गई, लेकिन वो हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाएं, लेकिन अब वो करेंगे। नहीं, इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक आपका जो नया चैनल है उसके लिए। ज़िशान भी, लाहौर में सिखों का बड़ा किरदार है, तो ये सिख सल्तनत का आगाज़ लाहौर से कैसे हुआ? 1752 के बाद मुग़ल यहाँ से चले गए थे। मुग़ल तो वैसे बहुत कमज़ोर हो गए थे, नादिर शाह का हमला हुआ और बहुत ज़्यादा वैसे भी कमज़ोर हो गए, तो सिख मिसलें आ गई थी, जो 12 मिसलें थी, आपने बहुत सुना होगा। उनके आपस में लड़ाई झगड़े भी रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे वो तो। लेकिन उसके बावजूद उस ज़माने में भी जब वो लड़ते झगड़ते भी रहते थे, तो बहुत से जो हमला आवर थे उन्हें यहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं दी थी उन्होंने। आपस में ज़रूर झगड़े उनके रहते थे। 1799 में हम देखते हैं कि जब महाराजा आए रंजीत सिंह को एक्चुअली तो लाहौर वालों ने बुलाया था ना, वो गुजरांवाला से। तो वो जब आए, उन्होंने आके बड़ी ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन कायम की। उनके बहुत बहुत अहम साथियों में जो बहुत ज़रूरी बात है बताने वाली, वो फ़कीर अजीज़ुद्दीन थे, जो फ़कीर खानदान वाले जो हैं, फ़कीर ख़ानदान जो हैं, और रंजीत सिंह उन पर बहुत डिपेंड करते थे। उनके मौलिज थे, उनके मौलिज भी थे, उनके एमएसरी भी, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी आप समझने थे, उनके इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, उनके बहुत करीबी साथी थे। उनके मशवरे के बगैर वो चलते नहीं थे। लेकिन रंजीत सिंह खुद भी बहुत ज़्यादा ज़ीरक सियासतदान थे। कुछ बातें जल्दी जल्दी में हम कर लेते हैं, बता देते हैं कि शाहजमान को या अफ़गानों को पंजाब में घुसने नहीं दिया रंजीत सिंह ने। उससे पहले धड़ाधड़ मार कुटाई हुआ करती थी, जिसका जी चाहता था वो मुंह उठा के पंजाब पे हमलावर हो जाया करता था और ताख्तो ताराज करते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाया करता था। लेकिन रंजीत सिंह ने रास्ता रोक दिया था। फिर अंग्रेज़ आप देखें ये कोशिश करते रहे हैं, नज़र लगा के बैठे रहे हैं पंजाब में घुसने की, लेकिन रंजीत सिंह के होते हुए
وہ نہیں گھس سکے. انہیں یہ جرت ہی نہیں کر سکے کہ وہ یہاں کچھ قائم کر سکیں, کوئی اپنا انیکس کرنا دور کی بات ہے, وہ اندر بھی آ سکیں کسی طریقے سے. معاہدے وغیرہ کرتے رہے ہیں. رنجیت سنگھ کے اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ سازشیں وغیرہ کرتے رہے, وہ تو ہوتی ہیں درباری سازشیں, لیکن رنجیت سنگھ اس چیز میں بھی بہت زیادہ تیز تھے. پھر تیسرا ایک الزام لگتا ہے رنجیت سنگھ پہ جی, انہوں نے مسجدوں میں مقابر اور مزاروں پہ سے کوئی ہیرے جواہرات اٹھا لیے. میں آپ کو بتاؤں یہ سب برٹش کی سازش تھی. برٹش نے کیونکہ جس طریقے سے یہ جن مشکلات میں گھر کے یہ حاصل کی تھی سکھوں سے یہ حکومت, اس کے بعد انہوں نے ملائن کرنا ضروری سمجھا سکھوں کو. ایون رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد جو پہلی اینگلو سکھ وار ہوئی ہے, لارڈ ہارڈنگ جن میں تھے, وہ بری طرح سے پس گئے تھے اس جنگ میں. لارڈ ہارڈنگ تو اپنے ٹائٹلز تک اپنے جونیئر کو دینا چاہ رہے تھے. مطلب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے دن ختم ہو, اور اسے پتہ تھا کہ وہ ڈیفیٹ اور ڈیتھ اس کا مقدر ہے. لیکن یہ جو دو لوگ تھے, خاص طور پہ تیج سنگھ اور ایک اور ان کے جرنیل تھے, جنہوں نے عین اس وقت پہ جب ایڈوانس کرنا چاہیے تھا انگریزوں کی طرف, انہوں نے ریٹریٹ کیا. پھر ایک سازش یہ ہوئی جندن کے خلاف کہ جو بارود کہاں رکھا ہوا تھا اور لائن آف اٹیک کیا ہونا تھا, یہ بھی مخبری انگریزوں کو کی گئی. اچھا, ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں بالکل سٹارٹ سے. رنجیت سنگھ 12 سال کی عمر میں سردار بن گئے تھے. سردار ایسے بن گئے کہ ان کے جو والد تھے, دیکھیں وہ تھے تو گجرانوالہ میں بہت زیادہ لوٹ مار کا ایک ماحول تھا, وہ بھی لوٹ مار کرتے کرتے ان کے بڑے آ رہے تھے, تو باپ جلدی فوت ہو گئے, جس کی وجہ سے ان کو انہوں نے سردار بنا دیا. کہتے ہیں بچپن میں ان کی ایک آنکھ جو ہے اس کی ویژن ختم ہو گئی تھی. ہاں, چکن پاکس کی وجہ سے. ہاں, چکن پاکس بھی تھے, منہ پہ وہ داغ بھی تھے, اور آنکھ بھی ان کی ایک ضائع ہو گئی تھی ایسے ہی. لیکن جو شادی ان کی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت وہ لڑکی تھی, محبت کور, جس سے پھر شیر سنگھ اور تارا سنگھ پیدا ہوئے تھے 1796 میں. لاہور کے اندر بھنگی سردار تھے, تو یہ کس طرح سے انٹر ہوتے ہیں لاہور میں؟ کوئی جنگ ہوئی ان کی, کس طرح سے؟ یہ نہیں, بڑے آرام سے داخل ہو گئے تھے, کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. دراصل یہاں کے جو مسلمان تھے, خاص طور پہ مسلمان, ویسے تو باقی لوگ بھی, اس ساری جو مسلیں تھیں 12 مسلیں, ان کی لڑائیوں سے بہت تنگ تھیں, اور وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایک ایسا شخص آ جائے جو ان سب کو کنٹرول کر سکے. تو رنجیت سنگھ صدا کور کا یہ ویژن تھا کہ اس نے ان سب کو ساتھ ملا کے, پہلے یہاں کے سرداروں کو, یہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کے انہیں انوائٹ کیا, اور پھر یہ لوہاری دروازہ جو ہے, یہ محکم دین جو ان لوگوں نے دروازہ کھولا تھا رنجیت سنگھ کے لیے. تو کوئی لڑائی وڑائی کیے بغیر رنجیت سنگھ مہاراجہ بنے, بنا خون خرابے کے جو ہے, یہ بغیر خون خرابے کے اندر آ گئے. ایکسپینڈ کیسے کیا رنجیت سنگھ نے لاہور سے پنجاب میں؟ ستلج تک. ایکچولی دیکھیے, اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے پتا تھا کہ اس کے دشمن کون ہے. اس کے دشمن تھے افغان, اس کے دشمن تھے انگریز اور افغان, یہی دو لوگ تھے. یا گکھڑ تو اس زمانے میں نہیں, اور لاہور پہ بہت پہلے حملہ کیا کرتے, اس زمانے میں تو گکھڑ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے. یہ دو طاقتیں تھیں جن کے خلاف. اس کے لیے اسٹریٹجی انہوں نے یہ اپنائی کہ اپنی فوج میں فرانسیسی جرنیلوں کو شامل کیا, جیسے جنرل الارڈ کو کیا, جنرل ایویٹیبل کو کیا. 3 جرنیل تھے جن کو انہوں نے اپنے شامل کیا, جنہوں نے ان کی فوج کو ٹرین کیا, اور بڑی سخت ٹریننگ تھی, سخت ٹریننگ تھی, اور یورپین خطوط پہ تھی کہ یورپینس کے ساتھ جنگ کیسے لڑنی ہے, یعنی انگریزوں کے ساتھ کیسے جنگ لڑنی ہے. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا, ایکچولی نادر شاہ کا جو محافظ تھا احمد شاہ ابدالی, جب نادر شاہ مرا ہے تو احمد شاہ ابدالی وہ کوہ نور لے کے بھاگ کے چلا گیا نا افغانستان. تو اس کے اپنے بچوں کے اندر کوئی بہت اقتدار کے لیے بہت زیادہ لڑائی شروع ہو گئی تھی, لیکن ان کی نظریں بار بار پنجاب پہ آتی تھی. تو ان میں جو ان کا بیٹا تھا شاہ زمان, اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی, اس کو انہوں نے روک دیا. ہری سنگھ نلوا بہت بڑے جرنیل تھے ان کے, انہیں یہ پتہ تھا کس شخص میں کیا خوبی ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے, وار اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. پھر بڑے زیرک تھے یہ جو کرے کہ وہ ونڈکٹیو نہیں تھے. رنجیت سنگھ ایسے ونڈکٹیو نہیں تھے کہ وہ اپنے, مطلب ہو سکتا ہے اپنے اقتدار کے لیے کچھ لوگوں کو انہوں نے کیا ہو, بدلہ لیا ہو یا کسی کو مارا پیٹا ہو, لیکن اگر ان کی ریاست کے لیے, ان کے نظام کے لیے, ان کے کوئی قابل آدمی تھا, تو اس قابل آدمی کی قدر انہوں نے ہمیشہ کی ہے. تو ہری سنگھ نلوا کو انہوں نے پشاور میں بٹھایا ہوا تھا, وہ ہری سنگھ ڈیتھ ہوئی, وہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے.
تو ان دونوں کو انہوں نے بڑے طریقے سے کر دیا تھا. اچھا آپ نے کوہ نور کا ذکر کیا, رنجیت سنگھ کو کوہ نور کیسے ملا؟ کوہ نور کی بڑی لمبی کہانی ہے. چلیں آج سنتے ہیں نا آپ سے. کوہ نور ایک تو ساؤتھ انڈیا میں گولکنڈا میں کسی مائن سے نکلا اور ککاتیہ ڈائنیسٹی کے پاس آیا. ککاتیہ ڈائنیسٹی سے وہ علاؤدین خلجی نے حملہ کیا تو علاؤدین خلجی کے پاس آ گیا. علاؤدین خلجی سے وہ بابر کے پاس آیا, جو بابر نامہ میں لکھتے بھی ہیں اس کے بارے میں. اسے کہتے ہیں بابرز ڈائمنڈ. انفیکٹ تب تک اس کا نام کوہ نور نہیں تھا. نہیں کوہ نور نہیں تھا, بابرز ڈائمنڈ کہتے تھے. بابر واز ناٹ دیٹ مچ انٹرسٹڈ ان ڈائمنڈ, وہ تھے بھی نہیں. روبیز میں انٹرسٹڈ تھے یا اسپینلز میں انٹرسٹڈ تھے, وہ لال و گوہر ان میں انٹرسٹڈ تھے, وہ ڈائمنڈز میں انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے. لیکن بہرحال ڈائمنڈ ان کے پاس تھا, اس کو اس کی قدر کا احساس تھا بابر کو بھی. بابر سے وہ ہمایوں کے پاس چلا گیا. اب ہمایوں بڑے غیر ذمہ دار آدمی بھی تھے. ہمایوں تو ایک دفعہ وضو کر رہے تھے جب بھاگ رہے تھے یہاں سے ایران, تو ایران میں کسی دریا کے پاس بیٹھے وضو کر رہے تھے تو بھول بھی گئے اس کو. وہ پھر کیسے ملا؟ سرخ سے ایک پوٹلی میں لپیٹا ہوا تھا, وہیں رکھ کر وہ قافلے کے ساتھ چل گیا. تو پیچھے سے کوئی لڑکا تھا, اس کا نام تھا جوہر, کوئی قافلے کا حصہ ہوگا. اس نے اٹھا کے پیچھے بھاگا تو اس نے جا کے ان کو دیا کہ جی یہ آپ اپنی کچھ بھول گئے ہیں. پھر اس نے کہا یار یہ تو نے بڑی قیمتی چیز میری متاع واپس کر دی, ورنہ جہاں تہماسپ کے پاس جہاں میں جا رہا ہوں اس نے تو مجھے ذلیل و رسوا کر دینا تھا. کیونکہ تہماسپ جو ہے وہ سب لوگوں کی نظر تو اسی کے اوپر تھی نا, کوہ نور کے اوپر. تو یہ ایران چلے گئے. ہمایوں کے بعد سم ہاؤ تہماسپ نے وہ ہیرا, ہمایوں جب واپس آئے ہیں تو واپس بھی بھیج دیا, مطلب واپس انڈیا بھیج دیا. آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ وہ ہیرا واپس انڈیا آ گیا, اور انڈیا میں ان کا ایک بڑا اہل فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے اہل تشیع ایک ساتھی تھے, ایک دوست تھے آپ کہہ لیجیے, ان کو تحفے کے طور پہ دیا, اور ان تک وہ ہیرا پہنچا ہی نہیں, کہیں غائب ہو گیا. مطلب جس کو دیا, جس شخص کو کہ آپ نے ایک یہ میرا خط اور یہ میرا تحفہ ان تک پہنچانا ہے, وہ ان تک نہیں پہنچا. اچھا انہیں ویلیو پتہ تھی اس ہیرے کی؟ ہاں سب کو ویلیو پتہ تھی, سب اسی لیے تو نہیں پہنچا نا. مطلب ہمایوں کے ساتھ قافلے میں جو شخص لے کے آیا, اس شخص نے تہماسپ کے دوست تک وہ ہیرا پہنچایا ہی نہیں. اب ولا عالم یہ ہیرا وہ ہے یا نہیں, ہمیں نہیں, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آیا یہ, ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ بابرز ڈائمنڈ ہے. وہ تو بہت عرصے, ایک کافی سالوں بعد دوبارہ جب وہ ہیرا کہیں دریافت ہوا کسی ایک تاجر کے پاس سے. وہ تاجر بھی بہت ہی روز فرام دا رینکس, چھوٹے سے دکان سے ترقی کرتے کرتے وہ بہت بڑا تاجر بن گیا. وہ تاجر بھی ایسے بن گیا کہ لوگوں کو کھلاتا پلاتا تھا, ہیرے جواہرات اور اشرفیاں وغیرہ دیا کرتا تھا, اور ان سے مراعات حاصل کرتا تھا. اسی کے ذریعے سے وہ دوبارہ مغل دربار میں واپس آ گیا. اچھا تو ابھی جس ہیرے کے پیچھے اتنی جنگیں ہوئی, کیا وہ اصلی ہیرا ہے یا نہیں؟ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. میں نے عرض کیا نا کہ تہماسپ نے جب اپنے ایک وزیر کے ذریعے سے, ایک مشیر کے ذریعے سے جب وہ انڈیا بھیجا اپنے ایک دوست کے پاس جو کہ ایک ریاست کے خود راجا تھے, تو ان تک وہ پہنچا ہی نہیں. لیٹر پہنچ گیا, خط پہنچ گیا, لیکن وہ ہیرا نہیں پہنچا. وہ ہیرا اب اس کے بہت عرصے بعد ایک مرچنٹ سے, جو کہ ہی روز فرام دا رینکس, اور وہ نیچے سے ترقی کرتے کرتے اوپر گیا, اور اس کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کو ہیرے جواہرات سے نوازا کرتا تھا, اشرفیاں دیا کرتا تھا, آپ یہ کہہ لیجیے پہیے لگا دیا کرتا تھا فائلوں کو. تو وہ پہنچ گیا مغل دربار میں, واپس آ گیا کسی طریقے سے. انہوں نے کہا جی یہ تو وہی ہے, بابرز ڈائمنڈ ہے, کیونکہ اس کی جو حجم ہے 193.3 میٹرک کیرٹ ہے, تو یہ وہی ہے. اور گو کہ ان کا وزن اس نے مسکل کہا کرتے تھے اس زمانے میں, لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ وہی ہیرا ہے جو بابرز ڈائمنڈ ہے جو یہاں پہنچا. ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اور انہوں نے پھر جو پیکوک تھرون ہے اس کے اندر اسے لگوایا, انہوں نے اس کے اندر لگوا دیا. وہاں سے وہ جو ہیرا ہے وہ چلتے چلتے محمد شاہ کے پاس آ گیا. اور پھر جو احمد شاہ, جب نادر شاہ نے حملہ کیا, جب نادر شاہ نے حملہ کیا تو وہ احمد شاہ سے نادر شاہ کے پاس چلا گیا. اور کہتے ہیں کہ وہاں سے ہی اس کا نام جو ہے کوہ نور, کیونکہ یہ زمین پہ گرا, یہ اسٹوری ہے, آپ پتہ نہیں اس میں سچائی ہے یا نہیں, کہ وہ زمین پہ گرا تو نادر شاہ کے منہ سے نکلا کوہ نور, اور وہاں سے اس کا نام جو ہے وہ کوہ نور رکھا گیا. اور پھر نادر شاہ جو ہے اسے افغانستان لے گیا. افغانستان لے گیا, پھر اس نے حملہ کیا یہاں. جب نادر شاہ مرا
تو احمد شاہ ابدالی جو اس کا باڈی گارڈ تھا اس نے وہ ہیرا, اسی نے اس کو مارا تھا نادر شاہ کو. ہاں, اور اسی نے وہ ہیرا اٹھا لیا, اپنے قبضے میں کر لیا, جس سے اس کے اولاد کے پاس چلا گیا, شاہ شجاع کے پاس چلا گیا. شاہ شجاع بھائیوں کی جب لڑائی ہوئی تو شاہ شجاع کی بیوی وفا بیگم نے رنجیت سنگھ سے استدعا کی کہ میرے جو شوہر ہے اسے آپ کسی طریقے سے پناہ دیں. شاہ شجاع کیونکہ اٹک میں کسی کے پکڑ میں آ گیا تھا کہ اس کو ایک افغان اس کا دوست تھا پرانا کہ اسے کرے گا, پروٹیکٹ کرے گا, لیکن اسے پروٹیکٹ نہیں کیا. انہوں نے تربوز کے چھلکے مارنے شروع کر دیے اسی رات جس رات وہ اٹک پیلس میں تھا. اسے اندازہ ہو گیا کہ مجھے یہ اب قید کرنے جا رہے ہیں, اور قید کرنے کی وجہ وہ ہیرا ہی ہے, کوہ نور ہی ہے جس کی وجہ سے قید کرنے جا رہے ہیں. تو خیر وفا بیگم رنجیت سنگھ کے پاس گئی, وہ روئی پیٹی اس کے سامنے جا کے. تو یہ لاہور میں آ گئے, وہ لاہور میں آ گئی. اس نے اپنی کوئی 600 بیویوں کو یہاں بھیج دیا لاہور, خود یہ کشمیر اس کو لے گئے وہ. پھر رنجیت سنگھ نے انفیکٹ کشمیر پہ اپنی فوج بھیجی, اور وہاں جو ایک برکزئی قبیلے کا سردار تھا جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا تھا, اس سے بازیاب کروایا شاہ شجاع کو, اور شاہ شجاع کو لے کے آئے لاہور. اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا کوہ نور کے پیچھے. ہاں, کیونکہ وفا بیگم نے یہ زبان دی تھی رنجیت سنگھ کو کہ کوہ نور وہ رنجیت سنگھ کو دے دے گی, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوہ نور کے لیے اس نے ٹکر لی تھی. لیکن ویسے ایک معاہدہ بھی تھا افغانوں کا اور رنجیت سنگھ کا کہ ہم اگر جو باؤنٹی ہوگی جو وہاں وہ ہم آپس میں شیئر کریں گے, لیکن افغانوں نے انکار کر دیا شیئر کرنے سے, جس کا رنجیت سنگھ کو دکھ بھی تھا. تو بہرحال رنجیت سنگھ نے کشمیر پہ چڑھائی تو کرنی تھی, لیکن کوہ نور بھی ایک وجہ بن گئی کہ ایک پنتھ دو کاج والا حساب تھا کہ کوہ نور بھی مل جائے گا, شاہ شجاع کو بھی یہاں لے آئیں گے, اور افغانوں کو بھی ہم سبق سکھا دیں گے. شاہ شجاع سے کیسے گیا؟ اچھا, شاہ شجاع کو جب لے کے آئے یہاں مبارک حویلی میں اس کو رکھا, شاہ شجاع سے جب بھی وہ پوچھتے تھے رنجیت سنگھ کہ ہاں جی وہ ہیرے آپ کی بیوی نے وعدہ کیا تھا ہیرا دینے کا, وہ کہتا میرے کو ہیرا ہے ہی نہیں. وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس ہیرا نہیں ہے. وہ کبھی ادھر ادھر لوگوں کو ڈالا بیچ میں. کہ اب یہاں بڑی دلچسپ چیز ہے, یہاں جب آپ واقعات شاہ شجاع پڑھتے ہیں جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رنجیت سنگھ کو بہت برا بھلا کہا گیا ہے, بہت غاصب انسان بتایا گیا ہے, جو مغلظات بکی جا سکتی تھی وہ لکھی گئی ہیں رنجیت سنگھ کے بارے میں. لیکن اب آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ہم شاہ شجاع کی کتاب جو لکھی گئی ہے شاہ شجاع واقعات شاہ شجاع اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے. مطلب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ رنجیت سنگھ جو ہے اس نے ہیرا لینے کے لیے مجھے پنجرے میں قید کر دیا, میرا کھانا پینا کم کر دیا, میری نقل و حمل کو ختم کر دیا, میرے بیٹے کو میرے سامنے لا کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور میری جو افغان خواتین تھیں ان کو انکارسریٹ کر دیا, اور میرے اوپر پریشر ٹیکٹکس یوز کیے, اور پریشر ٹیکٹکس یوز کر کے وہ ہیرا مجھ سے نکلوا لیا, یہ کہا شاہ شجاع نے. لیکن جب اسی کتاب میں آگے جا کے جب وہ وہاں سے خود اپنے نکلنے کی داستان بیان کرتے ہیں, وہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے مبارک حویلی کے اندر کوئی 3 سال تک خندق کھودتے رہے, تہہ خانہ بناتے رہے, سرنگ بناتے رہے, اور اس کے بعد پھر ہم راوی پہ نکلے جا کے, اور راوی پہ اور وہ جو کھڑے ہوئے تھے چوکیدار یا کوئی پہرے دار کھڑے ہوئے تھے, ان کو بلائنڈ کرنے کے لیے ہم قرآنی آیتیں پڑھتے رہیں. قرآنی آیتیں دلوں کو روشن کرنے کے لیے ہوتی ہیں, کسی کو بلائنڈ کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی نا. تو وہ خیر وہ یہ واقعات بتاتے ہیں جو کیونکہ کوئی خندق, کوئی سرنگ قلعے تک نہیں جاتی, دریا راوی تک نہیں جاتی, کچھ نہیں اور اتنا بھی اندھا نہیں تھا رنجیت سنگھ یا اس کے پہرے دار کو 4000 پہرے دار اس نے وہاں پہ بٹھائے ہوئے تھے, وہ اتنے پاگل بھی نہیں تھے, انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کو سرنگ کھود رہے ہیں. تو یہ واقعات جو تھے شاہ شجاع نے بیان کیے, یہ سارے کے سارے بوگس تھے. اچھا, صرف اور صرف یہ کوہ نور نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا کرفیو لگایا گیا, تشدد کیا گیا اس پر, تو کوہ نور پھر مل کیسے گیا رنجیت سنگھ کو؟ نہیں, رنجیت سنگھ نے اب اگلا جو سکھ ورژن ہے اس میں وہ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ نے 15,000 روپے, جو اس زمانے کے ظاہر بہت زیادہ اشرفیاں بنتی تھیں, وہ دیے. جب یہ مان نہیں رہا تھا تو اس نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے قائل کرنا تھا. ہو سکتا ہے پریشر ٹیکٹکس بھی یوز, ظاہر ہے کیے ہوں گے پریشر ٹیکٹکس بھی یوز. تو لیکن پھر بھی سکھ ورژن یہ ہے کہ انہوں نے 15,000 روپے دیے, اور 15,000 روپے کے عوض شاہ شجاع سے ہیرا لیا. لیکن جو شاہ شجاع لکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بلایا گیا, خود رنجیت سنگھ بھی وہاں پہ آئے, اور 1 گھنٹے تک ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی.
پھر رنجیت سنگھ نے فقیر عزیز الدین کو اشارہ کیا کہ این اداسی یار اسی فارغ نہیں ہے اور بھی کام کرنے نے. تو پھر انہوں نے شاہ شجاع سے کہا, مدعا بیان کیا آنے کا. تو شاہ شجاع نے ایک پورٹلی منگوائی, اس پورٹلی کو کھولا گیا, اس کے اندر ہیرا تھا. تو رنجیت سنگھ نے فقیر عزیز الدین کو دیکھا تو فقیر عزیز الدین نے اسبات میں سر ہلایا کہ ہاں یہ وہی ہیرا ہے جس کی آپ کو تلاش ہے, کوہ نور. تو وہاں سے انہوں نے لپیٹ لیا. کہتے ہیں رنجیت سنگھ جو ہے اپنے بائسیپ پہ اسے باندھتا تھا کوہ نور کو. سبھی باندھتے تھے. دلیپ سنگھ بھی بائسیپ پہ باندھتا تھا, شیر سنگھ بھی بائسیپ پہ باندھتا تھا, رنجیت سنگھ بھی بائسیپ پہ باندھتا تھا. صرف کوئن اپنے تاج پہ رکھتی تھی اسے. اچھا, کوہ نور کو سب سے زیادہ بے دردی سے کس نے رکھا؟ مغلوں نے. مغل ایکچولی میں نے بتایا نا, مغل ایکچولی کو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمایوں سے بھول ہی گیا. پھر مغلوں کی کسی کتاب میں کوہ نور کا کوئی ذکر نہیں ملتا. بابرز ڈائمنڈ بابر نے ذکر کیا ہوا ہے, لیکن وہ بھی بہت وہ دوسرے پتھروں کے بارے میں, جو روبی اسپنلس کے بارے میں نے بات کی, کہ اس کو تو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. ان کو اپنا ایک زیور سمجھتے ہیں وہ, اور پرائڈ سمجھتے ہیں وہ. اگر تبادلہ بھی کرتے ہیں ان پتھروں کا تو بڑے پرائڈ سے کرتے ہیں. لیکن آپ کو کوہ نور کا کہیں تبادلہ کرتے یا کوہ نور کو کہیں اس کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئیں گے. جبکہ ان کے مقابلے پہ ہم دیکھیں تو رنجیت سنگھ نے بہرحال ڈیفینڈ اس کو بہت زیادہ اس کی حفاظت کی, لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت برٹش کو تھی. وہ کیوں؟ اور انہوں نے جنگیں بھی لڑی کوہ نور کے لیے. کہہ سکتے ہیں کہ کوہ نور کے لیے جنگ لڑی. کوہ نور ایکچولی ایک سمبل ہے, جس کے پاس کوہ نور پاور کا سمبل بن گیا. کوہ نور اگر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ ٹیریٹری پہ بھی قبضہ کر لیا, آپ نے لوگوں کو سبجوگیٹ کر دیا, آپ نے وہاں لگان لگا دیے, ٹیکس لگا دیے ہیں, آپ وہاں سے دولت اکٹھی کر رہے ہیں اور اپنے کافرز بھر رہے ہیں. یہ ہے کوہ نور. لیکن ایک یہ بھی بات مشہور ہے کہ جس کے پاس کوہ نور گیا وہ موت لے کر گیا. شراپت بھی کہا جاتا ہے اسے. نہیں, ایسا نہیں ہے. مطلب یہ بات بڑی مشہور ہے کوہ نور کے بارے میں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ شاہی خاندان جو ختم ہوا, جیسے شیر سنگھ جو آپ نے فرمایا نا کہ بائسپ پہ باندھتے ہیں, شیر سنگھ بھی باندھتا تھا بائسپ پہ. پھر دلیپ سنگھ نے بھی باندھا اس کو. شیر سنگھ کا انجام تو بہت برا ہوا, دلیپ سنگھ سے ویسے وہ چھن گیا. لیکن کوئن کے پاس وہ بہت عرصے تک رہا ہے. کوئن تو 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہی ہے. کوئن کے پاس وہ تھا, اگر کچھ ایسا برا ہونا ہوتا تو کوئن کے ساتھ خدا نخواستہ ہو سکتا تھا. انڈین ناول کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہیرا اگر کسی عورت کے پاس جائے تو اس کے لیے برا نہیں, اگر یہ کسی مرد کے پاس جائے تو خون خرابہ ہوگا, جو ہم نے ہسٹری میں دیکھا بھی ہے. ہم چلے جاتے ہیں البرٹ اور وکٹوریا کی سٹوری کی طرف. جب یہ پہلی بات ہے کہ جب یہاں سے انہوں نے کوہ نور حاصل کیا دلیپ سنگھ سے, اور دلیپ نے چاروں ناچار سائن کیے اس ٹریٹی پہ, ٹریٹی آف لاہور جسے کہا جاتا ہے. بہت چھوٹے تھا دلیپ, تو 5-6 سال کا. تو اچھا, اس سے چھینا گیا یا اس نے خود ہی پریزنٹ کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے؟ کیا ہوا کیا تھا اس وقت؟ اچھا, جب اب یہ اینگلو سکھ وار میں جو ان کے سپہ سالار تھے تیج سنگھ, اس نے سازش کی تھی خود سکھ شاہی خاندان کے خلاف. میں نے بتایا نا, انہوں نے ریٹریٹ کیا تھا. ادروائز تو انگریزوں کو آلموسٹ ملیا میٹ کر دیا تھا, تباہ و برباد کر دیا تھا. لارڈ ہارڈنگ کو تو برباد کر دیا تھا انہوں نے اس جنگ میں. لیکن اسے عین وقت پہ ریٹریٹ کر لیا. ریٹریٹ کرنے سے انہیں ریکوپریٹ کرنے کا موقع مل گیا, ری انویگوریٹ کرنے کا, خود کو دوبارہ سے طاقت اکٹھی کرنے کا موقع مل گیا ان کو, لارڈ ہارڈنگ کو. تو انہوں نے اٹیک کیا. جندن کو اس بات کا علم تھا کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. جب اسے سیالکوٹ کا فرما رواں بنانے لگے تھے انگریز تیج سنگھ کو, تو جندن باقی سب باتوں پہ خاموش تھی, اس بات پہ اکھڑ گئی. اس نے پھر دلیپ سنگھ سے کہا کہ تم نے سائن نہیں کرنے, کیونکہ یہ ایک ٹریٹر ہے پنجاب کا, اس کو یہ سیالکوٹ کا فرما روا بنانے لگے ہیں, یہ قبول نہ کرنا. تو دلیپ سنگھ ظاہر ہے چھوٹا تھا, بچہ تھا, وہ تو اپنی ماں کی بات مانتا تھا. 12 سال ان کی اس ٹائم عمر تھی. ہاں, اسی وجہ سے جندن کو دلیپ سنگھ سے علیحدہ بھی کر دیا گیا تھا. اس کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور دلیپ سنگھ کو مسٹر لاگن اور لینا لاگن, دو ایک کپل تھا, ان کے حوالے کر دیا گیا. یہ پھر اپنے جنہوں نے اڈاپٹ کیا دلیپ سنگھ, ان کے پاس چلا گیا. وہ جو کوہ نور تھا اس کے لیے پھر ڈلہوزی یہاں آ گیا. ڈلہوزی نے جس طریقے سے اس کو سنبھالا. لاگن جو کہ اس کے پیرنٹس تھے, مسٹر لاگن جو منہ بولے پیرنٹس تھے دلیپ سنگھ کے, وہ بڑا اپرائٹ آدمی تھا. اپرائٹ کرسچن جو کہن سے, کرسچن اصولوں کی بڑی پاسداری کرنے والا. وہ اتنا اپرائٹ آدمی تھا کہ اس کو توشہ خانے میں لگایا تھا ہیرے جواہرات کا حساب رکھنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دن رات
ایک کرتا تھا, اور وہ اتنے ہیرے جواہرات تھے. اس نے خود اپنی بیوی کو بھی لکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کے بارے میں لکھا, جو پہلے جو انچارج تھے میلا رام, انہوں نے بھی لکھا کہ وہ بہت ہی خپتی آدمی تھا کام کے معاملے میں, آنیسٹی کے معاملے میں. اس نے ایک مطلب وہ چاہتا تو بہت سے ہیرے ادھر ادھر کر سکتا تھا, لیکن اس نے بہت زبردست طریقے سے اس پورے ریکارڈ کو سنبھالا مسٹر لاگن. ہی واز ویری کمپیشنیٹ از ویل, بڑا سمپتھیٹک, بڑا کمپیشنیٹ تھا. وہی اڈاپٹ کرتا ہے دلیپ سنگھ کو مسٹر لاگن. پھر اس کی بیوی بھی بہت نفیس خاتون تھی, لینا لاگن. وہ دونوں پھر انڈیا آ گئیں. انہوں نے دلیپ کو اپنے پاس رکھا. اچھا, ڈلہوزی جب لے کے گیا اس کو کوہ نور کو. اچھا, یہ دلیپ سنگھ خود لے کر گیا تھا یا ڈلہوزی لے کر گیا تھا؟ نہیں, وکٹوریہ میں بتا رہا ہوں, ڈلہوزی, لارڈ ڈلہوزی جو تھے, ڈلہوزی نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں اس کو کوہ نور حاصل کرنے. پہلے تو اس نے جو میٹکاف کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں کوئی رپورٹ دیں کہ یہ ہے کیا. تو میٹکاف کی جو رپورٹ تھی, جو کہ بڑی مستند رپورٹ مانی جاتی ہے ہیرے کے بارے میں, اس کے وزن کے بارے میں, اس کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں, اور اس کی افادیت کے بارے میں, جو رپورٹس اس نے پیش کی میٹکاف نے, وہ بڑی مستند رپورٹس ہیں جو کہ ڈیرلمپل نے اپنی کتاب میں بھی لکھی. لیکن ڈلہوزی نے اس کو جب انگلینڈ پہنچانا تھا, اس وقت اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اسے بامبے کے ساحلوں تک لے کے جائے گا, کیونکہ بامبے کے ساحلوں سے اس نے جہاز پہ پھر آگے انگلینڈ جانا تھا. جہاز پہ بھی اس کا ایک اپنا بندہ تھا, اپنا اسسٹنٹ تھا, جو کہ بہت ہی کریڈیبل تھا. اس کا بلکہ بھانجا تھا, وہ اس کے حوالے اس نے کرنا تھا. اس کے بھانجے نے یہ کرنا تھا کہ کچھ ایک ایسا سیف بنایا ہوا تھا جس کے 3 خانے تھے, اور اس کا لاک بہت زبردست تھا. تو خیر, ڈلہوزی جو ہے وہ خود اس کو لے کے بامبے کے ساحلوں تک پہنچا, اور راستے میں ایک آدھ جگہ پہ اسے اترنا بھی پڑا, اپنی وہ جو سواری ہے اسے اترنا پڑا. تو ڈلہوزی نے ایکچولی کنیکٹ کیا ہوا تھا اپنے گردن کے ساتھ, اس کو کچھ اس طرح سے بیلٹ بنائی ہوئی تھی اس کی بیوی نے, ڈلہوزی کی بیوی نے, کہ اس نے کوہ نور کو کنیکٹ کیا ہوا تھا کہ اپنی گردن کے ساتھ وہ پوری ایک بیلٹ تھی جس کے ساتھ وہ اٹیچ تھا. اور وہاں سے پھر وہ کوئن وکٹوریہ کے پاس پہنچا. ہاں, وہ اس نے راستے میں جب ایک بار اسے اترنا پڑا اپنی سواری سے, تو اس نے وہ پہلے بیلٹ اتار کے حوالے کی اپنے کزن کے. اس نے کہا تھا جب تک میں آؤں گا خود تو آؤں گا اس کے اندر, تم نے باہر نہیں آنا. تو وہ سنبھال کے رکھا. جو جس جہاز کے اندر اس کو رکھا, MEDEA, میڈیا اس کا نام ہے. وہ جہاز طوفانی لہروں کا مقابلہ کرتا رہا. پھر اس کے اندر ہیضہ پھیل گیا, پھر اس کے اندر لوگ مرنا شروع ہو گئے. پھر وہ موریشیس کی بندرگاہ پہ رکا. موریشیس والوں نے کہا خدا کا نام ہے یہاں سے چلے جاؤ, ہم تمہیں نہیں روک سکتے. مطلب وہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ ہیرا جس کے پاس گیا اس کو مصیبت میں ڈال دیا اس نے, وہ یہ اس پورے جہاز کو مصیبت پڑی رہی. مطلب جس نے بھی ہیرا دیا واپس, اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری جان چھوٹی یار اس ہیرے سے. وہ تو خیر وہ وہاں سے ہوتے ہوتے وہ کوئن کے پاس پہنچ گیا. اور دلیپ سنگھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ان کی پینٹنگ بن رہی تھی, اس ٹائم پہ انہوں نے واپس اس ہیرے کو دیکھا. دلیپ کا اگر آپ سائیکو انالیسس کریں دلیپ سنگھ کا, وہ چھوٹا بچہ تھا جب اس سے یہ کوہ نور 15 سال کا تھا, جب 15 سال کا جب کوہ نور اس سے لیا گیا. 15 سال سے بھی کم عمر تھا وہ. اچھا, ہاں 15 سال کی عمر تک تو وہ 15 سال کی عمر میں تو وہ لنڈن چلا گیا تھا نا. 13 سال 13.5 سال کی عمر میں وہ کرسچن ہو گیا تھا. کرسچن اس کو تعلیمات کو قبول کر چکا تھا. یہیں فورسفلی اسے کروایا تھا یا وہ اپنی مرضی سے ہوا تھا؟ نہیں, وہ لاگن اور لینا لاگن کی وجہ سے انہوں نے بہت خیال رکھا, بہت نگہداشت کی اس کی. جب آپ بچے کو تعلیم دینا شروع کرتے ہیں تو جو تعلیم وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے ظاہر ہے اس کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. تو دلیپ سنگھ کی جو کنڈیشننگ ایسی ہوئی. لیکن یہاں ایک بڑی قابل ذکر بات ہے, وہ تعلیم حاصل اس نے کی, پھر وہ کرسچن بن گیا, اس نے قبول کیا کرسچینٹی کو. مسٹر لاگن اور لینا لاگن کے ساتھ ماں باپ کی طرح جیسے اٹیچ ہوتے ہیں, وہ بچہ ایسے اٹیچ تھا جیسے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. کوئن بھی اس کے بارے میں پوچھتی رہا کرتی تھی, ڈلہوزی سے بھی پوچھتی رہتی تھی, ڈلہوزی بھی رپورٹ دیتا رہتا تھا. اور کوئن کی بھی ایک اٹیچمنٹ تھی دلیپ سنگھ کے ساتھ. دلیپ نے خود خواہش ظاہر کی, یہ بقول ڈارلمپل کے ہے کہ اس نے خود خواہش ظاہر کی کہ کیا میں انگلینڈ جا سکتا ہوں. شاید نیا بچہ جب جوان ہو رہا ہوتا تو اس کی امنگیں ہوتی ہیں, کیونکہ اس کی ماں تو بیچاری نیپال میں قید تھی. یہاں سے اس کو نکالا تھا جیل سے کسی طریقے سے, 800 میل کا سفر کروا کے نیپال بھیج دیا گیا تھا. تو اس نے خود کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں. تو اسے جب انگلینڈ لے کے گئے, انگلینڈ جا کے اس نے وہ طور اتوار, ادب آداب, کوئن کو بہت پسند بھی آیا وہ سارا کچھ, کوئن کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بھی تھی, یہ سارا کچھ تھا.
لیکن جب وہ 23 برس کا ہوا تو پھر وہ چینج ہونا شروع ہو گیا. پھر وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا تھا, وہ اپنا ریٹریس کرنا چاہتا تھا اپنے ماضی کو, اور اس نے یہ اظہار بھی کیا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہے. اب یہاں پہ آپ انگریزوں کی دیکھیں چالاکی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جا کے مل لو, لیکن کلکتہ میں ملو, جا کے پنجاب میں نہ ملو. اسے کلکتہ بھیجا گیا, وہ مائی جندہ کو وہاں لایا گیا, وہاں ان کی ملاقات ہوئی, اور کتنے وہ انسائٹ فل تھے اس ساری بات میں. وہاں سے کہیں ایک سکھوں کا کوئی قافلہ تھا جو کہ بحری قافلہ تھا جو گزر رہا تھا کہیں اس بندرگاہ سے. انہیں پتہ چلا کہ مائی جندہ اور دلیپ سنگھ کی ملاقات ہو رہی ہے کلکتہ میں. وہ اس ہوٹل کے باہر آ گئے جہاں ملاقات ہو رہی تھی. 1860 کا واقعہ. 1860 میں وہ ہوٹل کافی مشہور تھا. اس ہوٹل کے باہر آ گئے, اور باہر آ کے انہوں نے ست سری اکال اور جو ان کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیا. اب آپ اندازہ کریں اگر یہ سب کچھ پنجاب میں ہو رہا ہوتا تو پنجاب جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا. اچھا, اب 23 برس کی عمر میں, یعنی 5-6 سال کی عمر میں وہ جدا ہوا. اس کی ماں بہت روئی پیٹی, اندھی ہو گئی تھی, پشمردہ ہو گئی تھی, فیبل بہت زیادہ, بیچاری برا حال تھا. اور اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی ڈلہوزی نے بہت خوفناک کیا تھا. اس کو ایک شہوت پرست خاتون قرار دیا جو اپنے اقتدار کی خاطر مردوں سے تعلقات بناتی ہے اور ان کو اپنے ہاتھ میں مٹھی میں رکھتی ہے سارا کچھ. مطلب ڈلہوزی نے جو برا بھلا کہہ سکتا تھا کرنے کے لیے جو کرنا تھا وہ کرتا رہا. لیکن اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا, جب خاص طور پہ یہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے, لیکن جتنا زیادہ اپنی ماں کے بارے میں سنتا رہا اتنا اس کے قریب جاتا رہا. اس کا حوالہ یہ ہے کہ جب اس کی ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ بہت دیکھ نہیں پا رہی تھی بہت صحیح طریقے سے, اس نے اس کو ٹچ کیا دلیپ سنگھ کو, اس کے کندھوں کو چھوا, اس کے چہرے کو چھوا. تو کسی نے کہا بھی کہ ہی از ناؤ اے مین, یعنی اب وہ بچہ تو تھا نہیں, جب وہ جدا ہوا تھا تو بچہ تھا. جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے, جب وہ کرسچن ہو رہا تھا تو اس نے اپنے بال بھی کٹوا لیے تھے. وہ ایک جیسے برٹش آفیسر کٹ وغیرہ کرتے ہیں تھا. تو وہ بہت شدید غم اور غصے کی حالت میں بولی کہ تم نے کیا کیا ہے, ان کمبختوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ. انہوں نے پنجاب تو ہم سے چھینا, کوہ نور چھینا, انہوں نے تمہارا مذہب بھی تم سے چھین لیا. یہ کہہ کے خیر اس نے اب لاگن سے کہا کہ میں اپنی ماں کو انگلینڈ لانا چاہتا ہوں. وہ بڑے خوش ہوئے. بجائے یہ اس نے تو شیپشلی کہا, اس نے تو بڑا جھینپتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں مانتے بھی یا نہیں مانتے. وہ تو یار بیٹھے تھے, یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ واپس انڈیا جائے, وہ چاہتے تھے اس کی ماں آ جائے تاکہ وہ یہاں ہوں گے تو ہم ایک چیک بھی رکھیں گے. اور ویسے بھی تو خیر یہ اپنی ماں کو لے کے انگلینڈ چلا گیا. لیکن کچھ وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو چنگاری کو شعلہ بنانا تھا, وہ ماں کی محبت, ماں کی کچھ باتوں نے اس کے اندر کر دیا, اور وہ پہلے سے موجود تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں دلیپ سنگھ کا جو کیس ہے بڑا کیوریس ہے, زبردست کیس ہے. ایک سٹیج پہ جب یہ ابھی اپنی ماں سے نہیں ملا تھا تو اس کی برتھ ڈے تھی. اس برتھ ڈے پہ بھی مسٹر لاگن اور مسز لاگن نے اسے کوئی تحفہ دینا تھا. تو انہوں نے لکھا ڈلہوزی کو کہ اس وقت انڈیا میں تھا, یہ لکھا کہ کیا ہم اس کو کوئی ایسا تحفہ, کوئی ہیرے جواہرات جو اس سے ہم نے چھینے ہیں وہ دے سکتے ہیں تھوڑے بہت, تاکہ یہ خود کو مہاراجا سمجھے اور ایکسپیرئنس کرے اس کیفیت کو. تو ڈلہوزی نے بڑا سرد میری سے کوئی جواب دیا, لیکن بہرحال پھر بھی اس نے کوئی تھوڑے بہت ہیرے جواہرات دے دی تھے پہنانے کے لیے. لیکن مسز لاگن کہتی ہیں کہ وہ کوہ نور کو کبھی بھی نہیں بھولا تھا. پھر اسی طرح کوئین وکٹوریہ نے ایک بار پوچھا جب اسے کوئی تحفہ دینا تھا تو کہ ہم کوہ نور کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے. اس نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گی. اس نے پوچھا علیحدہ میں جا کے کہیں, تو دلیپ سنگھ نے کہا میں ایک لمحے کے لیے بھی کوہ نور کو نہیں بھولا. اچھا, میں پنجاب کو نہیں بھولا, میں اس عظیمت کو نہیں بھولا, مجھے سب یاد ہے. کوئین وکٹوریہ نے وہ ہیرا منگوا لیا, منگوا کے اسے دیا. اس کا ہاتھ اسٹریچڈ آؤٹ تھے. اس نے جب ہاتھ میں دیکھا اس نے کہا یہ تو میری ہتھیلی میں آ گیا ہے, یہ اتنا چھوٹا ہیرا, یہ کوہ نور. پھر اس نے کہا اب اس کے ڈپلومیسی بھی دیکھیے دلیپ سنگھ کی. اس نے کہا میں ایک اچھی ایک اوبیڈینٹ سبجیکٹ کے طور پہ, رعایا کے طور پہ یہ تحفہ مادام آپ کو دیتا ہوں. یہ کہہ کے کوئین کو تحفہ واپس کر دیا.
لیکن آپ حیران ہوئیں گے سن کے کہ وہ چھوٹا کیسے ہو گیا. جب اس کوئین وکٹوریہ نے ہیرا دلیپ سنگھ کو دیا اور دلیپ سنگھ نے اپنی مٹھی میں پکڑا تو وہ مٹھی کے اندر آ گیا. حالانکہ بابرز ڈائمنڈ جو تھا وہ تو بہت بڑا ڈائمنڈ تھا. اب اس کے پیچھے ایک اور کہانی ہے. وہ کہانی یہ کہ 1850 میں لگتی ہے انڈسٹریل ایگزیبیشن. انڈسٹریل ایگزیبیشن سے ہی ایکچولی یہ سارا کچھ شروع ہوا نا. انڈسٹریل ایج شروع ہوئی جسے ہم انڈسٹریل ایج کہتے ہیں, انڈسٹریل ایج. اور ایلبرٹ اور وکٹوریہ کے لیے بہت بڑا, اٹ واز اگین اے جول ان دیئر کراؤن, بہت بڑی ایگزیبیشن تھی وہ جو انگلینڈ کے اندر لگی. آپ یہ سمجھیں کہ فیوڈل دور سے نکل کے انڈسٹریل دور میں داخل ہونے کی علامت تھی وہ انڈسٹریل ایگزیبیشن. اس انڈسٹریل ایگزیبیشن میں انہوں نے کوہ نور کو رکھنا تھا اور اس کے لیے بہت سے پیپرز میں بار بار پیپرز لکھ رہے تھے کہ آ رہا ہے. جب آیا بھی تھا, جب انگلینڈ میں پہنچا بھی تو بہت سے لوگ ساحل پہ اکٹھے ہوئے تھے کوہ نور کو دیکھنے کے لیے. لیکن تب انہوں نے دیکھا تھا اسے؟ نہیں دیکھا نہیں, لیکن لوگوں میں تو ایک جیسے ایک کیوریوسٹی تو ہوتی ہے نا. اب دیکھنے کا موقع تھا. اب بار بار انگلش اخبار لکھ رہے تھے کہ جی اب آپ ڈسپلے کریں گے, وہاں آئے گا ہیرا, دیکھیں کوہ نور یہ وہ. ایلبرٹ جو کہ کوئین وکٹوریہ کا ہسبینڈ تھا, اس سے کوئی جو ان کے جو اس سے کوئی ان کی جو بیوروکریسی ہے جو شاید وہ بہت زیادہ خوش نہیں تھے, بلکہ اس کے 50,000 جو پاؤنڈ تھے وہ کم کر کے 30,000 کر دیے تھے انہوں نے. ایلبرٹ کے لیے بھی یہ موقع تھا کہ وہ کوہ نور کو اس طرح سے ڈسپلے کرے کہ پورا انگلینڈ کوہ نور کرنا شروع کر دے. اس نے خیر ڈسپلے کیا ایگزیبیشن میں. وہ ڈسپلے تو ہوا, لیکن ایک تو وہ بھدا بہت تھا, بڑا بہت تھا, دوسرا اس کی روشنی نہیں تھی. ایکسائٹمنٹ نہیں ہوئی لوگوں کو دیکھ, لوگوں کی سائڈ میں لوگ مڑنا شروع ہو گئے. ایلبرٹ نے اس چیز کا اندازہ کیا, اس نے کہا میں آدھے ماریا جاؤں گا, چمکیا نہ تھے ہیرے تھا کام چمکنا ہے, اگر چمکے بھی نہ تو پتھر ہی رہ جاتا ہے خالی, وہ میں سیریج مارنا ہے. اس نے پھر اپنے لوگوں کو بلایا, انہوں نے لیمپ ویمپ جلا کے اور کسی طریقے سے سرخ کپڑا اس کے ارد گرد رکھ کے اور اسے لکڑی کا ایک کیسکٹ بنا کے آس پاس رکھ کے اس کے اندر آرٹیفیشلی اس کو گلو کیا. لیکن پکڑا جاتا ہے, اخباروں نے پھر لکھا کہ یار یہ تو عجیب کرمسن, یہ تو عجیب سی روشنی ہے, یہ تو وہ روشنی ہیرے والی روشنی نہیں ہے جو اس کے اندر سے آ رہی ہے. پھر اس کی ری کٹنگ ہوئی. پھر اس کی کٹنگ ہوئی. پھر اس کی کٹنگ کے لیے پہلے تو انہوں نے بلایا ایک فزسٹ کو جو کہ فادر آف فزکس مانے جاتے تھے اس زمانے میں, بروسٹر. بروسٹر نے بتایا کہ اس کے اندر کوئی یلو لائن ہے, وہ یلو لائن اس کی روشنی کو بلاک کرتی ہے, تو وہ جب تک اسے کچھ کٹے وٹے گا نہیں ٹھیک نہیں ہوگا. تو پھر انہوں نے ہالینڈ کی ایک کمپنی سے رابطہ کیا, لوگوں سے رابطہ کیا, وہ آئے. انہوں نے پہلا کٹ لگانے کے لیے سمبولکلی کسے بلایا, ویلنگٹن کو, ڈیوک آف ویلنگٹن, جنہوں نے واٹرلو میں شکست دی تھی نیپولین کو. وہ اس وقت زندہ تھے, وہ 37 برس پہلے شکست دے چکے تھے, تو اب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے, پرہیپس 83 ایئرس. اور ان کا تعلق کیا تھا کوہ نور سے؟ ویلنگٹن کا جی, ویلنگٹن کی پوسٹنگ جب انڈیا میں ہوئی تھی تو ان کی جنگ ہوئی تھی ٹیپو سلطان کے ساتھ. تو ٹیپو سلطان نے بہت ٹف ٹائم آپ کو پتہ دیا تھا برٹش کو. اس وقت سے جو کوہ نور ہے وہ انڈیا کو حاصل کرنے کی ایک, جیسے ہم نے پہلے بات کی, ایک علامت تھا, پاور کی وہ بنا ہوا تھا. پھر وہ انڈیا کوہ نور کے ایکچولی تو تعلق ساؤتھ انڈیا سے ہی نا, وہ ساؤتھ انڈیا کی کسی مائن سے نکالا گیا ہے, گولکنڈا کے قریب کہیں. تو اس لیے اس کی ایک سمبولک امپورٹنس تھی. حالانکہ وہ بہت کم بات کرتے تھے, بلکہ ایڈمیریشن بھی بہت کم وصول کیا کرتے. ویلنگٹن جب وہ آئے بھی اپنے وائٹ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے, تو لوگوں کو بہت زیادہ انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کروائی, بلکہ لوگ بہت کین تھے ان سے ملنے کے لیے. وہ گئے اور جا کے وہ کٹ لگایا اور کٹ لگا کے واپس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے چلے گئے. پھر اس سے پہلے کہ وہ تراشا جاتا وہ فوت بھی ہو گئے تھے ویلنگٹن. خیر وہ کٹ لگانے کے بعد بہرحال وہ چھوٹا بہت ہو گیا, 193.3 میٹرک کیرٹ کے بجائے وہ 0.93 کیرٹ کا رہ گیا. اسی لیے وہ اس کی مٹھی میں بھی آ گیا دلیپ سنگھ کی. تو یہ تھی اس کی کہانی. وہ ہیرا تو واپس ہو گیا, اس کی ماں فوت ہو گئی دلیپ سنگھ کی. مائی جندن جو ہے اس کا ہسٹری میں کیا کردار ہے؟ مائی جندن کا بہت ہی شاندار کردار ہے. مائی جندن دیکھیے, ہم کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کی بات کرتے ہیں, حالانکہ انگریزوں کے خلاف گو کہ جگہ جگہ پہ لڑائیاں ہوئیں, سرنگا پٹم اور ادھر ادھر لڑائیاں ہوئیں, لیکن جتنا ٹف ٹائم پنجاب نے انگریزوں کو دیا کسی نے نہیں دیا. پہلے تو انہیں گھسنے نہیں دیا, آپ سمجھ. اس کے بعد جو 3 اینگلو سکھ وارز ہوئی ہیں, اس کے اندر آلموسٹ انہیں بی بی جندہ ہی کی قیادت میں وہ ایک جنگ تو ہوئی تھی نا, جو بی بی جندہ نے بلکہ اپنے جو سکھ جو لیڈرز تھے, جو دربار کے لوگ تھے, جب وہ جنگ لڑنے نہیں جا رہے تھے تو اس نے کہا تھا اپنے کپڑے اتار کے مجھے, تو پردے کے پیچھے سے بات کر رہی تھی,
اس نے کہا تو اپنے کپڑے لا کے مینوں دیو, میں لڑنی ہے جا کے. تو انہوں نے پھر تھوڑا اس نے کہا تم لوگوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, تم پاگل ہو, پنجاب کو بچانا نہیں ہے, ان کے حوالے کرنا ہے, یہ تو لوٹ کھسوٹ کرنے والے ہیں. یہ اس نے پھر وہ بڑی زبردست, خود بھی وہ زبردست ایک مقرر تھی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں وہ کس کی بیٹی تھی, ایک شکاری کتے پالنے والے کی, اچھا, کینل کیپر کی بیٹی تھی. اس نے اس کی شادی بھی 35 برس کی عمر میں کی, یعنی رنجیت سنگھ کی, بلکہ شادی بھی تقریباً 55 برس کی عمر میں کی رنجیت سنگھ نے. اس کی عمر تو اس وقت تقریباً 16 سال تھی. تو بلکہ اس کے اوپر یہ الزام بھی لگے کہ یہ جو دلیپ سنگھ ہے یہ کسی اور کا بچہ ہے. ایک لڑکا تھا بڑا اسمارٹ سا, خوبصورت تھا, جو کہ اس کا ایک گارڈ ہوا کرتا تھا, اس کے لیے کام وام کرتا تھا جندن کے لیے. یہ رنجیت سنگھ کے زمانے ہی میں اس کے اوپر الزام لگے کہ اس سے ہے. یہ اس زمانے میں روایت عام تھی, وہ ہر ایک خاتون کو اس طرح سے کرتے. رنجیت سنگھ نے پھر ایک دفعہ جا کے اس کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کیا, اون کیا, اور اس سے جندن کی جان چھوٹی. پھر ان ساری گوسپ جو ہو رہی تھیں. اب جنگ ہوتی ہے تو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جو تیج سنگھ تھے, تیج سنگھ جو ان کے سپہ سالار تھے, اس نے جو بغاوت جو ریٹریٹ کیا غلط موقع پہ, بی بی جندہ یہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اس نے ہمیں جنگ ہروائی ہے, اس نے پنجاب کو جنگ ہروائی ہے. تو وہ صرف سیالکوٹ کا وہ بنانے لگے تو فرما روا تو انہوں نے بغاوت کر دی تھی. پھر جندن وہ تھی جس کو انہوں نے قلعے میں قید کیا. 5-6 سال کا بچہ کسی سے آپ چھین کے آپ لے جائیں کہیں. ہیرے جواہرات تو خیر آپ نے چھینے, سلطنت آپ نے چھینی, سکھ شاہی خاندان کو سارے کا سارا خاندان ختم کر دیا آپ نے, اور اسے جیل میں ڈال دیا. تو اس نے ہمت نہیں ہاری کبھی جندن نے. آپ یہ دیکھیے کہ 5-6 برس کی عمر میں وہ ان کے پاس گیا, 23 برس کی عمر میں واپس لوٹا. اتنے بہت سے عرصے میں وہ کرسچن ہو گیا. وہ اس نے اپنی وضاقتہ چینج کر لی, اس نے مذہب چینج کر لیا اپنا, اس نے اپنے خیالات, بہت سارے ظاہر انسان کے بدل جاتے ہیں. جب وہ بالکل ایک انگلش پوئٹری پڑھتا تھا, لٹریچر پڑھتا تھا, انگلش پوئٹری لٹریچر پڑھتا تھا. اور لاگن واز ویری ہیپی ود ہیم کہ بڑا ہی اوبیڈینٹ بچہ ہے, بہت ہی لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ چنگاری تھی. وہ 23 برس کی عمر میں جب جندن سے ملتا ہے تو جندن دوبارہ اس چنگاری کو بھڑکا دیتی ہے, اور وہ وہی کہتی ہے کہ تو نے یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے, تو نے پنجاب حاصل کرنا ہے. اور پھر کیا کوششیں کی دلیپ سنگھ نے پنجاب حاصل کرنے کے لیے؟ دلیپ سنگھ کا ریئیکشن میں نے کہا نا, اس کا جو سائیکو انالیسس اگر کیا جائے تو بڑا زبردست ہے. دلیپ سنگھ کے اندر ایک جو لاوا پکنا شروع ہو گیا. اس نے کہا جی آپ سارے میرے جواہرات جو مجھ سے لیے لوٹائیں, آپ مجھے سارے ہیرے جواہرات واپس کریں. آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہے. بلکہ اس نے خط لکھا لاگن کو, اس نے کہا آئی وانٹ ٹو ہیو اے ورڈ وتھ یو. اپنے باپ کو, باپ بھی تھا نا وہ اس وقت, اس نے کہا, وہ اس کے ٹون سے سمجھ گیا. اس نے کوئن کو پھر لکھا, کوئن نے اسے جواب دیا. اس نے کہا یو نو آئی ہیو بین ویری کائنڈ ٹو یو اینڈ ہم بہت اچھے دوست بھی رہے ہیں, تم میرے بچوں کی طرح سے ہو, تو لیکن میں تمہارے لیے یہ کر نہیں سکتی. اس نے پھر ایک ریئیکشنری ایٹیٹیوڈ کے طور پہ بہت زیادہ ڈرنک کرنا شروع کر دی, پیسہ لٹانا شروع کر دیا, بہت پیسہ لٹایا, اتنا پیسہ لٹایا کہ وہ مقروض ہو گیا. اس نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام, ایکچولی اس نے کہا کہ آپ وکٹوریہ سے کہا کہ تم میری بیٹی کی گاڈ مدر بن جاؤ. اب گاڈ مدر بننے کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اس بیٹی کا نام, جیسے چھٹی بیٹی تھی, سب سے چھوٹی بیٹی, وکٹوریہ رکھتا, لیکن اس نے وکٹوریہ نہیں رکھا, اس نے صوفیہ رکھا. صوفیہ اس کی گرینڈ مدر تھی, یعنی کہ نانی تھی اس کی, اور وہ کہیں باہر سے تھی. یہ ریئیکشن تھا, یہ ریئیکشنری ایٹیٹیوڈ تھا. پھر بینکوں نے قرض دینا بند کر دیا اس کو, دیوالیہ نکل گیا اس کا, گھر بکنے پہ آ گیا اس کا. پھر اس نے گھر کو بھی پلیج کروا دیا. مطلب دلیپ سنگھ نے جس طرح سے پھر وہ, اور بار بار وہ یہی کہتا تھا کہ میرے ہیرے واپس کرو, میرے ہیرے. پیرس پھر چلا گیا وہاں سے. ہاں, پیرس چلا گیا. اچھا, اگر ہم رنجیت سنگھ پر آئیں, رنجیت سنگھ نے کون سی غلطیاں کی ہیں؟ میں ذاتی طور پر مجھے اندازہ نہیں کہ رنجیت سنگھ نے کوئی بہت سی غلطیاں کی ہیں, بلکہ میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے اس کے بارے میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ بہت بردبار تھا, ٹالرنٹ تھا, ہر مذہب کو ساتھ لے کے چلنے والا تھا. یہ لوگ غلط الزام لگاتے ہیں بہت زیادہ, مطلب اس نے اور ٹالرنٹ تھا بہت زیادہ. ہم اسے پسند کیوں نہیں کرتے؟ میں نے بتا رہا برٹش کا پروپیگنڈا ہے. برٹش نے ایسا شدید پروپیگنڈا کیا, بھائی اس نے ایک قاعدہ انٹروڈیوس کروایا,
اس نے کہا کہ پنجابی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. وہ قاعدہ گرمکھی میں تھا, حالانکہ اس کے دربار میں فارسی زبان بولی جاتی تھی, لیکن وہ قاعدہ یہ آج کل بھی بہت چل رہی ہوتی ہیں چیزیں انٹرنیٹ پہ بھی, کہ وہ قاعدہ جو تھا وہ گرمکھی میں تھا, اور سب لوگ 60-70% لوگ خواندہ ہو گئے تھے وہ پڑھنے سے, قاعدہ وغیرہ پڑھنے. اس کے بعد انگریزوں نے جب اس سے پنجاب میں جہاں اسلحہ لیا, 6 آنے کا ایک لیا کہ جو مجھے اسلحہ جمع کر, ہمیں اسلحہ جمع کروائے گا 6 آنے ملیں گے, جو قاعدہ جمع کروائے گا اس کو 2 روپے ملیں گے, اور سارے قاعدے جمع کر کے ان کو آگ لگا دی. رنجیت سنگھ نے سب کو 60-70% کو پڑھایا لکھایا. پھر رنجیت سنگھ میں نے بتایا نا ٹالرنٹ تھا. میں جیسے فقیر عزیز الدین کی میں نے مثال دی آپ کو, اس کے علاوہ فرینچ جنرلز کی مثال دی. مطلب آپ کو کہیں بھی ونڈکٹیونیس اس کی نظر نہیں آئے گی. ہاں کسی غدار کو اگر اس نے مارا مروایا کچھ کیا تو وہ تو ظاہر ہے اپنی اسٹیٹ کو بچانے کے لیے بہت ضروری تھا, لیکن ونڈکٹیو نہیں تھا وہ. یہ جو کچھ ہوا رنجیت سنگھ کی موت کے بعد تماشا شروع ہوا سارا, 1839 کے بعد, اور 1849 تک یہ سارا کچھ لپیٹا گیا. جو سکھ شاہی خاندان کے خاتمے کا سبب بنا اگر کوئی ایک کردار, وہ تھا دھیان سنگھ, جس نے سازش کی تھی. میں سمجھتا ہوں ہاں, جنہوں نے نونہال سنگھ کے خلاف بھی سازش کی, کھڑک سنگھ کے خلاف بھی سازش کی, شیر سنگھ کے خلاف بھی سازش کی, اور پھر سندھیا والا سرداروں نے اس کے خلاف سازش کر کے اس کو مار دیا. تو یہ جو سازشیں تھیں, چند کور کے خلاف بھی سازش کی جو نونہال کی ماں تھی, یہ ساری رنجیت سنگھ کے بعد میچور ہوئی ہیں سازشیں. رنجیت سنگھ کے دور میں میچور نہیں ہوئی. مطلب اب محبت کور ہے, شیر سنگھ تارا سنگھ کی ماں, وہ لڑکے چلی گئی تھی بٹالہ واپس, اس سے کہ تم مجھے ٹائم نہیں دیتے, تم جنگا جنگا لگا رہنا ہے, کبھی گھوڑی واسطے جنگ کر رہے ہیں, کبھی کسی واسطے جنگ کر رہے ہیں, مجھے ٹائم نہیں دینا, میں چلی ہوں واپس. تو اس نے یہ نہیں کیا کہ اس کو کوئی زد و کوب کرے یا اسے روکے یا کچھ ایسا کرے, کوئی وہ جا گئی رہی. وہ تو جب بعد میں جب اس کو اندازہ ہوا کہ اچھا یہ تو ملے گا, ریاست مل سکتی ہے پنجاب کی اتنی بڑی کسی کو اولاد میں سے, تو پھر اس کے والدین نے کہا کہ تم اس کے ساتھ دوبارہ کمپرومائز کرو. کمپرومائز کیا, اس کے بعد پھر ایک بچہ پیدا, وہ فوت ہو گیا تھا, اس کا مطلب ہے کمپرومائز ہو ہی گیا ہوگا نا. باقی رنجیت سنگھ کی کچھ ایسی عادات ضرور تھی کہ انہیں اپنے حرم میں مختلف خواتین کا شوق تھا جو یہاں ہندوستان میں عام تھا. گھوڑیاں رکھنے کا شوق تھا اپنے اس پہ لیلا کے لیے, انہوں نے بڑی لڑائیاں بھی کی ہیں اس گھوڑی کے لیے. اور جو کوڑے انہوں نے کھائے ان کی کہانی کیا ہے؟ کوڑے کوئی ایسے باقاعدہ کوڑے نہیں کھائے تھے مائی مورا کے لیے, وہ باقاعدہ کوڑے نہیں کھائے تھے, وہ ریشمی دھاگے کا بنا ہوا ایک کوڑا تھا جو سمبولیکلی انہوں نے کوڑے کھا لیے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان تھی مائی مورا, اور ان کے مذہب میں الاؤ نہیں تھا سکھ کا مسلمان سے شادی کرنا, تو اس لیے انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, 25 کوڑے ہی کھانے نے کھا لینے, کوئی ایسی گل نہیں. باقی رنجیت سنگھ کو ہاں ایک خواب تھا ان کا جو شاید پورا نہیں ہو سکا, وہ یہ تھا کہ کسی انگریز عورت کو اپنے حرم میں رکھنا, ان کا بڑا شوق تھا, وہ نہیں رکھ سکے تھے. تو مائی مورا کے لیے تو انہوں نے کہا, مائی مورا کے لیے انہوں نے مسجد بھی بنائی ہے, انہوں نے سنہری مسجد بھی بنائی ہے. اور یہ بھی غلط الزام لگتے ہیں, انہوں نے بادشاہی مسجد میں یا دائی انگا مسجد میں ادھر گھوڑے باندھ دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ سب کہانیاں برٹش نے رنجیت سنگھ کو پروپیگنڈا کیا, اور وہ پروپیگنڈا ہم نے بائے کر لیا, خاص طور پر 47 کے فسادات کے بعد, کیونکہ ظاہر ہے وہ سکھوں کے ساتھ جو ہمارا یہاں پہ جو کچھ ہوا خون خرابہ, اس میں وہ بائے کرنا نیچرل ایک چیز تھی برٹش کی طرف سے, ہم نے کر لیا. اچھا سکھوں کے شوق کیا تھے؟ اگر سکھ سلطنت دیکھیں, جیسے مغلیہ سلطنت میں تو تھا کہ وہ بلڈنگز بناتے تھے, وہ اس طرح کی چیزیں, انہیں تاج محل بنا دیا, تو سکھ جو تھے وہ کس طرح سے کرتے تھے؟ سکھ بہت اچھے کرافٹ مین تھے. سکھوں نے حویلی نونہال سنگھ سکھوں نے بنائی ہوئی ہے. آرکیٹیکچر میں جو کچھ انہوں نے, ایسی بہت سی حویلی ہیں جو سکھ دور کی حویلی ہیں, کچھ تو ایسی نہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا, لیکن جو سکھوں کا اصل ہے وہ آرکیٹیکٹ بہت اچھے تھے. یہی میں آپ سرچ کر رہا ہوں نا, کچھ ایسے سکھ آرٹ ہیں, پینٹنگز ہیں, جیسے دلیپ سنگھ کی ایک بیٹی تھی بامبا سدرلینڈ, ایک تو بامبا مولر ان کی بیوی تھی نا, جیسے انہوں نے شادی کی تھی, جو کہ ایک جرمن اور ایبیسین خاتون کی ایک اللیجٹمیٹ چائلڈ تھی, جن کی قبر بھی لاہور میں ہے. نہیں, ان کی بیٹی کی بامبا سدرلینڈ. بامبا نے اپنی چوائس پہ لاہور کو ایکسیپٹ کیا تھا. بامبا خود آئی تھی لاہور رہنے کے لیے, اور ساری زندگی لاہور میں رہی, بسوں میں سفر کرتی تھی, اور سدرلینڈ سے شادی کی. سدرلینڈ یہاں کنگ ایڈورڈ کالج کے پرنسپل تھے. بابا مال ٹاؤن میں رہتی تھی بابا سدرلینڈ. سکھوں کی جو پینٹنگز ہیں, بابا سدرلینڈ بہت اچھی پینٹر تھیں ایکچولی. ان کی بہت سی پینٹنگز ابھی فورٹ میں پڑی ہوئی ہیں, اگر آپ دیکھیں نا تو وہ اوپر والی گیلری جو ہے وہ بابا سدرلینڈ کی پینٹنگز ہیں. ایسے سکھ پینٹرز بھی تھے, سکھ رائٹرز بھی تھے, سکھ کاریگر بہت اچھے تھے.
اگر آپ ننکانہ صاحب جائیں تو ننکانہ صاحب کی بہت سی حویلیاں ہیں آس پاس جنمستھان کی جو سکھوں کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن وہ کام ہمیں سامنے لانے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں آیا. ڈسکور اب تک نہیں ہوا. ہوپ فلی آپ کا جو چینل نہیں آ رہا ہے اس میں آپ کریں گے. نہیں، ہم سے بھی زیادہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر قمر کر رہی ہیں، ڈاکٹر قمر خالد بہت ہی کر رہی ہیں، ڈاکٹر بٹالیا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. وہ سارا کچھ وہاں پڑا بھی ہوا ہے، فورٹ پہ پڑا ہوا ہے. دکھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ سکھوں کا جو آرٹ ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے. اچھا، صرف لاسٹ سوال میرا ایک ہے. 2016 میں انڈین سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالی گئی کہ کوہ نور جو انڈیا کا ہے اسے واپس لایا جائے. تو کیا وہ تو ایک ٹریٹی کے تھرو گیا تھا، وہ نہ چوری کیا نہ چھینا، تو کیا پاکستان بھی اس طرح کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو پنجاب سے گیا تھا، لاہور سے گیا تھا. مجھے انٹرنیشنل قوانین کا تو پتہ نہیں ہے، میں تو لا کا آدمی نہیں ہوں، لیکن دعویٰ پنجاب بہرحال کر سکتے، لیکن پنجاب بھی تو انفارچونیٹلی تقسیم ہو گیا نا. یہ اس زمانے کا پنجاب تو ہے بھی نہیں، یا یہ تو پنجاب ہی مکمل. وہ انڈین پنجاب بھی دعویٰ کر سکتا ہے پاکستانی، لیکن ہاں آپ یہ کہہ سکتے کہ لاہور یہ دعویٰ کر سکتے کہ کوہ نور ان کا لاہور سے گیا تھا، لیکن وہ تو ایک ٹریٹی کے تھرو گیا تھا، انگریزوں نے چھینا تو نہیں تھا. اس ٹریٹی کو دلیپ سنگھ نے وربلی ریجیکٹ کر دیا تھا. اوکے. دلیپ سنگھ جب وہ اس کی جو مینٹل کنڈیشن تھی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے وہ بہت پیسے ویسے لٹاتے تھے اور شراب اور وہ غصے کا اظہار تھا برطانوی فارملزم کے خلاف، برطانوی شاہی فارملزم کے خلاف، برطانوی ایٹیکیٹ کے خلاف، جو ان کی کنسپریسیز ہیں جو بظاہر بہت کمپیشنیٹ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے بہت زیادہ ایک یوسرپرز کی ایک نفسیات رکھنے والے ہیں. اس کے خلاف وہ ری ایکشن تھا جو دلیپ سنگھ کر رہا تھا. دلیپ سنگھ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. تو وہ دعویٰ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ وہ انڈیا واپس آنا چاہیے. آپ ایک کوہ نور کی بات کرتے ہیں، $4 ٹریلین کا مال اسباب یہاں سے لوٹ کے لے کے گئے ہیں. یہاں پیدا ہونے والی فصلوں کا ریٹ وہاں انگلینڈ میں لگتا تھا. فارم ملا کرتے تھے کہ اگر آپ نے یہاں سے لے کے بیچنی ہے تو جس کو فارم ملے گا وہ خریدے گا، وہاں لائے گا اور پھر بیچے گا. تو ڈاکٹر اتسا پٹنائک نے بہت واضح طور پہ بہت سی چیزیں نشاندہی کی ہے. پھر ہم نے قحط بھگتا، ہم نے ان کے مظالم بھگتے. انہوں نے جو 2-4 جو برج بنائے ہیں، ٹرین کی پٹڑیاں بچھائی ہیں، وہ کوئی ہماری محبت میں نہیں بچھائی ہوئی، اپنے مال کو لے کے جانے کے لیے بچھائی ہوئی ہیں. انہوں نے یہاں جاگیرداری انٹروڈیوس کروایا، انہوں نے لگان یہاں لگائے، انہوں نے ہر طرح سے ہندوستان کی جو ریچز ہیں ان کو لوٹا ہے اپنے کافرز بھرنے کے لیے. خاص طور پہ یہ ڈلہوزی خاص طور پہ ایسا شخص تھا. مطلب بہت سی جگہوں پہ آپ کو بہت کمپیشنیٹ نظر آئیں گے مسٹر لاگن بھی، اور ڈلہوزی سے پہلے جو گورنر جنرل تھے وہ بھی بہت کمپیشنیٹ تھے. یار ہم کیوں چھین رہے ہیں سارا کچھ، ہم سب کچھ تو نہ چھینیں نا ان سے، کچھ ان کو دے دیں. بلکہ لاگن کا تو خیال تھا کہ یہ جو کوہ نور ہے یا دوسرے ہیرے جواہرات ہیں ان کو بیچ کے اگر ہم اپنے کافرز بھر رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، تو ہم جو ہماری سبجیکٹ ہے جو انڈیا ہے اس کے اوپر بھی پیسے لگا سکتے ہیں. بلکہ انہوں نے ایک آئیڈیا بھی دیا کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوہ نور کو بیچیں تو 2.5 دن کا پوری دنیا کو کھانا کھلا سکتے ہیں. تو انڈیا کے لیے بھی آپ کچھ کریں. اور ڈلہوزی نے کہا اسی تو کی لینا یار، دفعہ کر تو پیج ہوتے. کوئن وکٹوریہ کے پاس چلے گیا، کوئن وکٹوریہ کے پاس، ٹاور آف لنڈن جو ہے وہاں ٹاور آف لنڈن میں رکھ دیا انہوں نے جا کے.